बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक नन्हे अम्मार की शहादत हुई और उससे पूरे पाकिस्तान में एक ट्रॉमा का समा फैल गया। आज के मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं, उनसे बेहतर कोई इस पर तबसरा नहीं कर सकते। मेरे आज के मेहमान जनाब डॉक्टर तैयब रशीद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। मेरे पास ऑनेस्टली हैदर भाई इस पे तबसरा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि वो बात होता है ना कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि आप कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि एक मासूम जान जिसके हमें पता वाज़े इशारे थे कि उसकी सेहत जिस्मानी ज़हनी सेहत सही नहीं है और उसको इस किस्म के ट्रॉमा से गुज़रना पड़ा और उसके बाद फिर ये हमारी पूरी कौम के लिए हमारे माशरे के लिए बहुत अफ़सोस रंज अफ़सोस से भी ज़्यादा रंज का मुकाम है कि हम इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू होने दे रहे हैं। तो उसमें मेरा सबसे पहले तबसरा ये होगा कि देखिए, जब कोई भी ट्रॉमा इस किस्म का होता है, वो आपकी जो असम्पशन्स हैं, ज़िंदगी के बारे में आपके जो नज़रियात हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो उनको उनको शेक कर देता है। तो अब हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से ये जो हमारी असम्पशन्स हैं, जो मफ़रूज़ात हैं ज़िंदगी के बारे में, अच्छाई के बारे में कि क्या सही है, क्या गलत है, वो बार-बार शेक हो रहे हैं। तो इससे ये काफ़ी कंसर्निंग मेरे नज़र से बात है। तो इसका बजाय कि इसकी किसी भी किस्म के किसी भी तरीके से इसकी कोई वज़ाहत ढूँढी जाए, कोई रैशनल अक़ल के तरीके से किए जाए, वो उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होगी, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होता, अगर ऐसे ऐसे ये था, इसमें नो इफ्स एंड बट। द लॉस ऑफ अ इनोसेंट लाइफ, एक बेगुनाह एक बच्चे की जिसका जैसे कोई पॉलिटिकल किसी का सियासी शऊर भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी का नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर साहब, इसका जो ट्रॉमा होता है और बाय द वे मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी? अब बेहतर है, बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रॉमा होता है और ये कलेक्टिव एक जो हादसा है या एक इस किस्म का जो इवेंट होता है, वो तमाम माशरे के ऊपर एक काली जिस तरह कहते हैं डिप्रेशन का ट्रिगर करता है। तो हम ये खबरें आती हैं, ऐसे लग रहा है पिछले 2-3 दिन से जैसे कि एक कलेक्टिव सोग है पाकिस्तान में और इसका असर लोगों की अपनी ज़ाती नफ्सियात पर भी बहुत पड़ता है और पड़ रहा है, मेरे खुद पर बहुत पड़ा। इससे लोगों को कैसे डील करें? इसलिए कि वो इन इवेंट्स को तो रोक नहीं सकते, ना उनको पढ़ने से या सुनने से रोक सकते हैं। वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उनको पता चल जाता है। तो ये कैसे डील करें जब इस तरह का एक उनका नफ्सियाती एक कारी ज़र्ब लगे उनके नफ्स पर, उनके ज़हन पर, उनके दिलों पर लोगों के? हैदर भाई, जो सदमा है, जो ट्रॉमा है, वो हर एक के लिए उसकी अपनी मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। तो अगर हम ये कह दें कि इसका कोई एक फ़ॉर्मूला है और हर कोई एक कलेक्टिवली हर कोई ऐसा इसको रिएक्ट करेगा, वो कुछ साथियों कुछ लेवल्स पे तो हो सकता है ना कि कलेक्टिव ट्रॉमा है, लेकिन हर एक का अपना इसमें रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो इनफ़रादी तौर पे मेरी यही मेरा जितना एक्सपीरियंस है, यही गुज़ारिश होगी कि इसको आप अडैप्टिवली अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डिस्कस करें
اپنے اگر آپ، کیونکہ یہ اس میں بچے بھی انوالو ہیں، تو بجائے یہ کہ بچوں کو کمپلیٹلی ان سے شیلڈ کریں، ان کو کہ یہ اس چیز کو نہیں دیکھنا، ان کو ان کی ایج اپروپریٹ طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کریں، بیان کریں کہ جو جس طریقے سے وہ سمجھ سکیں. اسی طرح بجائے یہ کہ آپ اس کو وینٹ کریں، کیونکہ وینٹ کرنے کا جیسے اپنا غصہ نکالنا ہے، غصہ نکالنے سے کوئی آپ کا جو ہے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پہ کوئی بہت اچھا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ نے غصہ نکالنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں رائچیس کائنڈ آف اینگر، صحیح طریقے سے اینگر کرنا ہے، تو اس کو اس ٹراما کو چینج کریں ایک کلیکٹیو ایکشن میں، ایک اجتماعی تحریک میں. کیونکہ بعض آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سیرین کرائسس جو تھا ریفیوجیز کا، وہ کیسے سٹارٹ ہوا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ یورپ کے ایک ساحل پہ اس کی ڈیڈ باڈی آئی، اور اس نے دنیا کی جو ضمیر ہے اس کو ہلا دیا. ہلا دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اپنی ایز اے حیثیت قوم پوچھنا ہے کہ کتنے امار ان کو اپنی جان کی بازی دینی پڑے گی کہ وہ جو اعلان تھا، سیرین بچہ تھا، اس نے جس قسم کا ریئیکشن ٹریگر کیا، کب ہمارا ٹریگر ہوگا. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جیسے کہا کہ وینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ایک پرپسفل ایک مثبت، ایک پازیٹیو بمقصد بمقصد ایکشن میں چینج کرنا بہت ضروری ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پولیٹیکل ایکشن کریں. آپ ایکشن جو ہے وہ اپنے گھر کی سطح پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اویئرنیس، یہ ٹراما اس چیز کو بھی یہ بہت سے لیول پہ ہمیں شیک کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کی ہیلتھ کا کیسے کیئر کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. اکثر آج کل والدین جو ہے وہ زیادہ اسکرینوں پہ ان کے نظریں جڑی ہوتی ہیں. تو اپنی سوچئے کہ آپ نے اس ٹراما سے اپنے پیاروں کے جو ہے اس کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے اچھے طریقے سے. اور اس چیز کو اگر آپ نے ایز اے معاشرے کے طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم نے اگر نہیں روکا، تو یہ وجہ سے کہا جاتا ہے نا، یہ آگ ہمارے گھر تک کل نہیں، آج نہیں تو کل پہنچے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کا ہوگا. تو اس کو پرپسفل ایکشن، بامقصد کام میں، تحریک میں بدلنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر جب تک وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں کچھ کرتی. سورہ رعد آیت نمبر 11. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو مختصراً میں سمجھ سکا ہوں، اس کو مختصراً یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، افسوس بہت ہے، لیکن اس سے ہم سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے اولاد، اپنے دوست احباب، رشتہ دار یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ جس زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ لامحدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے. کسی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اجتماعی طور پر بامقصد کوئی کام، کوئی تحریک کو بروئے کار لائیں، جس سے شاید معاشرے کا ضمیر جاگے. تو یہ دو چیزیں سمجھ آئی ہیں. بہت شکریہ. صاحب، پچھلی دفعہ بہت آپ نے وہ ہارورڈ کی ہیپینس اسٹڈی کی بات کی تھی، اور بڑے سوال بھی بڑے اچھے آتے ہیں آپ کے. میں پھر ناظرین سے کہتا ہوں کہ میں وہ اپنا ای میل چھوڑوں گا ڈسکرپشن میں، پلیز مجھے سوال بھیجیے گا، اور ان میں سے ہم سلیکٹ کر کے اگلے ہفتے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے آپ سے. لیکن وہ ہیپینس اسٹڈی ہارورڈ کی خوشحالی کی یا خوشی کی جو ان کی تحقیق ہے، اس کے متعلق بات ادھوری رہ گئی. تو اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب ذرا وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. یہ میں اسکرین پہ ان کا یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی
خوشی کا راز کیا ہے، یہ جو سب سے لمبی طویل عرصے کی ایک اسٹڈی ہے خوشی پر اور خوشحالی پر، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو یہ سر اس کے متعلق آپ کیا بتائیں گے؟ انہوں نے کہا 724 لوگوں کو 1938 میں سلیکٹ کیا گیا اور ان میں سے 60 رہ گئے. تو خیر میں زیادہ نہیں کرتا، یہ آپ ہی بتائیے گا. یہ آپ جی سر. اس کو اسٹڈی دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ریسنٹ سروے بتاتا ہوں جو کہ ویسٹ کا ہے، لیکن ہمارے نوجوان بھی کچھ اس سے میرا نہیں خیال ہے کو بہت مختلف ان کے خیالات ہوں گے. جو ملینیلس ہیں، یہ ملینیلس کی جنریشن وہ ہے جو کہ 1981 سے لے کے 96 تک، 81 سے لے کے 96 کے دوران پیدا ہوئے، اور اس وقت وہ تقریباً 40s کی ایج میں ہیں. تو ان سے ریسنٹلی ایک سروے میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے. تو یہ جو ینگ لوگ ہیں جو 30s 40s میں ہیں، تو ان کا 80% تقریباً 80% نے کہا کہ پیسہ بنانا. کیا کہا؟ پیسہ بنانا، دولت. تو اس کے بعد ان کا سب سے بڑا مقصد ہمارا دنیا میں پیسہ بنانا ہے. تو سیکنڈ گول تھا وہ تھا کہ ہم تقریباً 50% نے یہ کہا کہ ہم فیمس یعنی مشہور ہونا چاہتے ہیں. دیکھیے اب آپ کو اس اسٹڈی کی طرف واپس لے کے جاتا ہوں کہ تحقیق میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ جو کرنٹ ہے لائف کی سچویشن چل رہی ہے، کینسر کی ہو گئی، ڈپریشن کی ہو گئی، اسے اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ لائف اتنی وسیع ہے کہ اس کو اگر آپ پورے کینوس پہ رکھیں اور اس کینوس پہ رکھ کے اس کی تصویریں لیں اور دیکھیں کہ انسان جو ہے مختلف قسم کی چوائسز کیسے کرتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہے. لیکن دنیا میں کچھ ہی ایسی اسٹڈیز ہیں جو کہ جنہوں نے آلموسٹ زندگی کو ایک بہت بڑے کینوس پہ رکھا ہے، اور 1938 سے لے کے آج تک وہ اس کی مختلف سنیپ شاٹس لے رہے ہیں. اور وہ لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم تحقیق میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تم نے یہ کیسے کیا، تو جب ان کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بہت اچھا یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اچھی یادداشت نہیں ہوتی ہماری. اس لیے یہ اسٹڈی اتنی اہم ہے، اس لیے اسے دنیا کی طویل ترین اسٹڈی میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مسلسل 1938 سے لے کے 724 میلز، یہ صرف مردوں کی اسٹڈی ہے، ان کی سنیپ شاٹس لی ہیں، اور ان سے ہم اس وقت یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب بتاؤ تمہاری 10 سال پہلے تمہاری سچویشن کیا تھی، 15 سال پہلے تم نے تمہارے ریلیشن شپ کیسے تھے. یہ ان سے ہر 2 سال، جب سے اسٹڈی سٹارٹ ہوئی اس کے بعد ہر 2 سال ان کا فالو اپ ہوتا تھا، اور اس فالو اپ میں بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان سے سائیکولوجیکل انٹرویو کرتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ جو مین تھے، مرد حضرات تھے، ان سے ان کی جو پارٹنرز، ان کی وائفس تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کا بھی ڈیٹا لینا سٹارٹ کر دیا. تو اب یہ واحد اسٹڈی ہے جس پہ ہمارے پاس تقریباً 75 سال کا ڈیٹا ہے، اور اس پہ جیسے آپ نے کہا تقریباً صرف 60 کے قریب لوگ رہ گئے ہیں زندہ، جو کہ اکثر جو ہے وہ اپنے 90s میں ہے. میرا جب تک یاد پڑتا ہے ان سارے جتنے بھی اس کے تھے، ان کے تقریباً 2000 سے زیادہ بچے ہیں، اور یہ اسٹڈی کو 2 گروپس میں بنایا گیا. تو اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک گروپ تھا جو کہ جب انہوں نے ٹین ایج ایئرز میں سٹارٹ کیا اسٹڈی، تو یہ تھے سافٹ مورز، یعنی جنہوں نے جب نے اپنا کالج سٹارٹ کیا تو اس کا سیکنڈ ایئر جو تھا، وہ یونیورسٹی کا سیکنڈ ایئر جو وہ انہوں نے تقریباً فنش کیا تھا. تو ایک یہ گروپ تھا، اور یہ ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو وہ کافی اچھے گھرانوں سے، اور ان کی ذہانت بھی اچھی تھی. دوسرا جو گروپ تھا وہی بoston کے ایریے میں، وہ ایسے ٹین ایجرز تھے جو کہ بہت پسماندہ، بoston کے پسماندہ علاقوں سے تھے، یہاں تک کہ کچھ کے گھروں میں اس وقت گرم پانی کی سہولت بھی نہیں تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 2 بہت ہی کنٹراسٹنگ گروپ ہیں. تو اس اسٹڈی کی 3 جو بڑے ہیں لیسنز، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں.
اس کے جو اس وقت کے ہیں ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں رابرٹ والڈنگر. ان کی بک بھی بہت ہی زبردست ہے, گڈ لائف کے ٹائٹل سے کچھ عرصہ پہلے آئی. جو اس سے پہلے ڈائریکٹر تھے, یہ چوتھے ڈائریکٹر ہیں, اس سے پہلے جو ڈائریکٹر تھے ان سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں ان کو جانتا ہوں, ان کا نام جارج ویلینٹ ہے, وہ سائیکائٹرسٹ تھے. اور جارج کا تین لیسن بتانے سے پہلے میں جارج کا بتاؤں. انہوں نے ایک بڑی اچھی حیدر بھائی کتاب لکھی جو میرے پاس ہے. اس کتاب کا نام ہے ایجنگ ویل. اچھا آپ اچھا. اچھے طریقے سے اپنی بڑھاپا کیسے بڑھاپا کیسے آپ اچھا ٹھیک. بڑھاپا کیسے گزاریں. لیکن ان کا کہنا تھا, جب میں نے جارج سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ طیب یہ تمہیں کتاب اپنی 40s میں پڑھنی چاہیے. اگر تمہیں اچھا بڑھاپا گزارنا ہے تو اس میں 40s میں کتاب پڑھنی چاہیے. تو اب خیر خاص مطلب جب آدمی جوان ہے, صحت مند ہے, زندگی کے سب بڑی ایمبیشنز ہیں, یہ اس وقت پڑھنی چاہیے, بعد میں نہیں. اچھا. بعد میں نہیں کہ پڑھنی چاہیے. تو اب یہ جو اسٹڈی ہے اس کے جو 3 حیدر بھائی جو اہم نکات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو سوشلی ایسے لوگ, اس اسٹڈی نے فائنڈ کیا, جو لوگ جو کہ سوشل کنیکشنز یعنی جن کے ریلیشن شپس اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی میں, اپنی حلقہ احباب میں جو اچھے ہیں ان کے, وہ لیو لانگر یعنی وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. جو ابھی تک آپس میں رابطہ رکھتے ہیں رشتہ داروں سے, دوستوں سے. بالکل. یعنی آپ کی جو اچھے ریلیشن شپ ہیں وہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ آئسولیٹڈ ہیں یعنی جو تنہائی کا شکار ہیں, ان کی مڈ لائف میں ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ جسٹ سمپلی کہ اچھے ریلیشن شپ آپ کی طویل العمری کا بتاتے ہیں. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ اٹس ناٹ کہ صرف آپ کی عمر بڑھتی ہے. انہوں نے اس اسٹڈی نے یہ بھی فائنڈ کیا کہ آپ کی اچھے ریلیشن شپ جو ہے وہ ان کی کوالٹی بھی اچھی. اسٹڈی نے پروو کیا کہ اچھے ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. کوالٹی کیسے اچھی ہوتی ہے؟ کوالٹی کا اچھا ہونا ضروری ہے, کہ وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ان کا کانفلکٹ ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, مگر وہ اس کو اچھی طریقے سے ریزالو کر لیتے ہیں. اور کیونکہ جب آپ اتنے عرصے ایک ساتھ رہیں, ریلیشن شپ میں رہیں, شادی میں رہیں یا فیملی کے ساتھ رہیں, تو یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی مسائل نہ ہو. تو انہوں نے اس اسٹڈی نے یہ فائنڈ کیا کہ جن لوگوں کے ریلیشن شپ تھے میرا خیال ہے 50 سال کی عمر میں, اچھے ریلیشن شپ تھے, جن کے تعلقات اچھے تھے, ان کی صحت 80 سال کی عمر میں بہت اچھی تھی. یعنی آپ کے اچھے ریلیشن شپ آپ کی 30 سال بعد کی صحت کی نشاندہی کرتے ہیں, پریڈکٹ کرتے ہیں. تو اس کو کیسے انہوں نے پروو کیا؟ انہوں نے اس کے لیے پروو کیا کہ آپ کا جو 50 سال کی عمر میں کولیسٹرول لیول لیا گیا تھا وہ پریڈکٹ کرتا ہے, یعنی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی 80 سال میں صحت اچھی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو, اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جہاں پر فیملی یونٹس بڑی کلوز ہوتی ہیں, ون فیملی ایک وہ رہتے ہیں, لارج فیملی یونٹس میں رہتے ہیں, رشتہ داریاں بڑی ضروری ہوتی ہیں, دوست احباب رشتہ دار تعلقات یہ وہ, تو لازمی بات ہے اس میں جھگڑے فساد بھی بہت ہوتے ہیں. وہ ہمارا بڑا مشہور ہے خاندان کی پھوپھیاں, کہ پھوپھیاں جو ہیں, ہاں جی, وہ شادی میں آتی ہیں, کہتی ہیں مجھے موڑے پہ بٹھایا, مجھے آگے نہیں بٹھایا, مجھے تصویر پر نہیں. تو ہر جگہ ہمارے یہاں ساتھ ساتھ شادی بیاہ کے ساتھ یہ پھوپھیوں کا بھی ڈرامہ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پھوپھیوں کے ڈرامے میں, چونکہ معاشرہ ہی ایسا ہے, لیکن وہ دل میں نہیں لیتے, اس بات کو چھوڑ کے پھر آگے چلتے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یا بالکل, کہ آپ کی جو کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے وہ آپ کی
आपकी जिस्मानी सेहत को भी अच्छा रखती है। और अगला जो पॉइंट मैं तीसरा बड़ा उन्होंने फाइंड किया, वो ये फाइंड किया कि आपकी जो अच्छे रिलेशनशिप सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के लिए नहीं अच्छे हैं, ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। वो उन्होंने कैसे फाइंड किया कि जो 80 साल के लोग हैं, चूँकि अब 90s में हैं, तो 80 साल के जो लोग हैं वो उनको कोई मेमोरी का, याददाश्त का कोई मसला नहीं है, और वो अपनी यादों को अच्छी तरह से याद रखते हैं, और उनकी जो नई मेमोरीज़ इस वक़्त आजकल अल्ज़ाइमर में होता है कि आपकी जो पुरानी मेमोरीज़ है वो तो सही रहती हैं, लेकिन जो नई मेमोरीज़ हैं वो हमारी याददाश्त जो नई याददाश्त जो है याददाश्त होती है वो खो देते हैं। वो उसका डिके ना उसमें खलल पैदा हो जाता है। तो वो जो है जो जो तीसरा जो बड़ा हमने देखा कि अच्छे रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ को, आपकी दिमाग की सेहत को अच्छा रखते हैं। और ये भी उन्होंने देखा कि जो थे जिनको उन्होंने स्टडी में कहा था कि ऑक्टोजेनेरियन कपल्स, ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं जो 80 से लेके 89 89 तक कपल्स हैं, वो उनको भी देखा गया। तो वो ऑक्टोजेनेरियन कपल्स भी आपस में बिकरिंग करते थे, आपस में लड़ाई होती है, लेकिन उनकी ये था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वजह से वो एक दूसरे पे लास्ट उन्होंने फैक्ट बहुत अच्छा फाइंड किया कि इनका जो ट्रस्ट था कि जब मुझे कुछ होगा, मैं बीमार होऊंगा, तो कोई ना कोई मेरी केयर करने के लिए होगा। तो उसमें सिर्फ स्पाउस नहीं है, बल्कि उसमें बाकी लोग, कम्युनिटी के लोग, फ्रेंड्स हैं, वो भी मैटर करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको लुबे-लुबाब देखा जाए, 75 साल से ज़्यादा डेटा है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है, उसका लुबे-लुबाब यही है कि हमारी ज़हनी, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए सबसे अहम चीज़ हमारा रिलेशनशिप है। हम हमारे सब हमारे रिश्ते सबसे अहम। हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बोला था, कि हम समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा पैसा कमा लें, वो हमें हेल्प करेगा, लेकिन पैसा हेल्प नहीं करता है। नाउ इससे अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई तुमने सिर्फ मर्दों की स्टडी बताई, मैं आपको औरतों की एक स्टडी बताता हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म स्टडी है। तो हैदर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्माइल दीजिए मुझे, आपको मुस्कुरा के दिखाऊं? मुस्कुरा के दिखाइए, ठीक है। जी। तो जो अब आपकी ये जो आपने मेरे कहने पे मुस्कुराए हैं ना, ये इसको मैं थोड़ी सी कहूँगा कि ये मस्नूई स्माइल है, क्योंकि आपको मैंने कहा, बजाय इसके कि जब हम बात कर रहे होते हैं और उसमें स्पॉन्टेनियसली कोई अच्छा जोक या कोई एक चीज़ जो आपको हँसाती, तो आपकी जो स्माइल होती वो हकीकी या जेन्युइन स्माइल होती। नाउ जेन्युइन स्माइल में क्या होता है कि आपके जो माउथ के जो कॉर्नर्स हैं ये ऊपर चले जाते हैं यहाँ से, और आपकी आईज़ जो हैं उनके जो मसल्स हैं वो अंदर कुछ निकल जाते हैं। ये 2 मसल्स हैं, इन्हें कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस एंड ज़ाइगोमैटिकस। अब ये इनका एक इंटरेस्टिंग तो चीज़ मेरे है। मेरे दोनों हिले हैं या नहीं हिले? ये आप इरादी तौर पे हिला ही नहीं सकते इनको। ओह! दिस इज द मैजिक डुशेन, इसे कहते हैं डुशेन स्माइल। डुशेन जो था एक बंदा था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। अच्छा, अगर आप करना भी चाहें आप नहीं कर सकते, ये नेचुरली आता है। ये नेचुरली आता है। तो वाह! आप ये जो इसीलिए देखें, स्माइल का आप अकेले तो स्माइल नहीं कर सकते, ठीक है, बात का आप कुछ आपने कोई पीछे से अच्छी चीजें याद की तो आप अकेले बैठ के स्माइल कर लें, कुछ चीज देख के, लेकिन स्माइल इनहेरेंटली एक इंटरपर्सनल है, कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो स्माइल करते हैं। जो जेन्युइन स्माइल होती है उसको, उसकी क्या खूबी है, मैं बताता हूँ अब इस स्टडी से। मिल्स कॉलेज था है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे रिसर्चर्स ने ये देखे ना, कॉलेज के जो ईयर बुक होती है, साल के आखिर में सारे बच्चों की, सारे स्टूडेंट्स की तस्वीरें होती हैं। तो उस मिल्स कॉलेज में 1961 की जो ईयर बुक थी हैदर भाई, उसमें थी 141 तस्वीरें थी, मेरा ख्याल 141 तस्वीरें थी।
تو انہوں نے ریسرچرز نے اور سارے کو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تصویر کھنچوا رہے ہیں تو مسکرائیں, ٹھیک ہے, مسکرائیں. ہاں. مسکرائیں. تو ریسرچرز کو جو کہ ان کو بڑی اچھی طرح سے ٹرین کیا گیا تھا کہ یہ حقیقی اسمائل, جینوئن اسمائل کر رہے ہیں, ڈوشن اسمائل کر رہے ہیں, یہاں یہ اپنی طرف سے فیک اسمائل کر رہے ہیں, مصنوعی اسمائل کر رہے ہیں, مصنوعی مسکراہٹ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے 140 میں سے سوائے 3 کے سارے مسکرا رہے تھے اسٹوڈنٹس تھیں, فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں. اب یہ چونکہ پہلے اسٹڈی میلز کی تھی, اب یہ خواتین کی اسٹڈی تھی. اب یہ 3 کے علاوہ ساری مسکرا دی تھیں. اب یہ جو کوڈرز تھے, جو ریسرچ کرنے محقق تھے, انہوں کو انسٹرکشنز دی گئیں, ہدایت دی گئی کہ ان کو کوڈ کرو کہ ان کی اسمائل جو ہے یہ جینوئن ہے, دوشن اسمائل ہے, حقیقی اسمائل ہے, یا مصنوعی مسکراہٹ ہے. تو انہوں نے اب پورے ڈیٹا کو 2 گروپس میں کر دیا, ایک میں حقیقی اسمائل والے ہیں اور ایک میں مصنوعی اسمائل والے ہیں. اب جہاں پہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقیقی اسمائل کی کیا ریپرکشنز ہیں. ادر بھائی, ان خواتین کو فالو اپ ابھی تک کیا جا رہا ہے. It's called Wisconsin longitudinal study. تو ان کا جو مین پیپر تھا 2001 میں پبلش ہوا تھا, ہارکر اور کیٹنر نے پبلش کیا تھا, جس سے کافی ان کو پریس ملا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فالو اپ کیا, اور ان کی کیا چیز فالو اپ کی کہ ان کی خوشی کی, کتنی خوش ہیں, کتنی کی شادی ہوئی, کتنی کی ہیلتھ کیسی ہے. تو دس از اسٹارٹلنگ جو میں بتانے لگا. جو حقیقی اسمائل والا گروپ تھا وہ سگنیفیکنٹلی واضح طور پہ زیادہ خوش تھی. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال, یہ تو بہت ہی مائنڈ بلوئنگ ریسرچ ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اندر سے خوش ہیں, ان کی زندگیاں خوش ہیں, نفسیاتی طور پر خوش ہیں, دماغی طور پر خوش ہیں, روحانی طور پر بھی سکون میں خوش ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے, ان کے ماحول کی وجہ ہے, یا کچھ ایسے انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قسم کا بنایا ہے؟ اس کا سوال ہم اگلی دفعہ کریں, اس کا جواب. اس کا میں اگلی دفعہ جواب دے دوں گا کہ یہ اس میں ہمارے بس میں کیا ہے اور ہمارے بس میں کیا نہیں ہے. یہ اگلی طرف چھوڑتے ہیں کہ اس لیے پھر لوگوں کو پتا چلے کہ آیا میں اگر غصے والا ہوں اور میرے اندر بہت ٹراما ہے کسی بھی وجہ سے, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, ماحولی طور پر, والدین کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, کیا میں بھی ایک خوش اور خوشحال انسان بن سکتا ہوں؟ یہ سوال اگلے پروگرام کے لیے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اجازت دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے. بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی آج, لوگوں کو بڑی امید ملی ہوگی. اور پاکستان کے اندر جو ٹراما ہے, لوگوں کے اوپر جو نفسیاتی ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ مشکلیں آسان کریں. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بنے, کہ لوگ خوش و خرم رہیں, ان کے بھی وہ حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے اسی جنگ میں جدوجہد میں شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بیچارے ننھے امار کے درجات بلند کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصیبتوں میں ہیں, قید میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے. پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عمران خان اور باقی جو لوگ جو ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.